अस्सलाम वालेकुम बच्चों एंड वेलकम बैक। सबक नंबर 8 सर सैयद का बचपन जमात तहम आज हम पढ़ेंगे, जो कि अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है। और ये दरहकीकत सर सैयद की सवाने उम्री यानी कि सर सैयद की जो ज़िंदगी के हालात हैं वो लिखे थे अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। और उसके अंदर से एक चैप्टर है सर सैयद का बचपन, जो कि आपके सिलेबस के अंदर जो है वो इंक्लूडेड है। इसको हम लोग पढ़ते हैं। सर सैयद के पैदा होने से पहले उनकी बहन सफ़ियतुन्निसा बेगम और उनके भाई सैयद मोहम्मद ख़ान पैदा हो चुके थे। सैयद मोहम्मद ख़ान की विलादत के चंद बरस तक उनके वालिदैन के यहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। इसलिए सर सैयद अहमद के पैदा होने की उनको नहायत खुशी थी। मतलब सर सैयद के पैदा होने की खुशी उनको क्यों थी? क्योंकि ज़ाहिर बात है, जब एक वक्फे के बाद बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा क्या होता है, थोड़ा लाडला होता है और उसके ऊपर पेरेंट्स को यकीनन बहुत ज़्यादा खुशी होती है। सर सैयद से चंद महीने पहले उनके मामू नवाब ज़ैनुद्दीन ख़ान के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम हातिम अली ख़ान था। तो सर जो हातिम अली ख़ान थे वो दरहकीकत क्या थे? सर सैयद अहमद ख़ान के हम उम्र थे। सर सैयद अपने ख़ानदान के अक्सर बच्चों के निस्बत ज़्यादा कवी यानी ज़्यादा ताकतवर और तवाना यानी सेहतमंद और हाथ पाँव से तंदुरुस्त पैदा हुए थे। यानी कि जो जैसे ना बड़े हेल्दी बच्चा होता है। वो अपनी माँ की ज़ुबानी बयान करते हैं, यानी सर सैयद ख़ुद बताते हैं कि जब उनके नाना दूसरी बार कलकत्ता से दिल्ली में आए, कलकत्ता भी एक शहर है और दिल्ली भी क्या है, शहर है, कि जब उनके नाना दूसरी बार कलकत्ता से दिल्ली में आए और उनको पहली बार ही देखा, यानी कि इनको सर सैयद को पहली बार ही देखा, तो कहा कि ये तो हमारे घर में जाट पैदा हुआ है। अब हालांकि सर सैयद की जो फैमिली है वो एक नोबल फैमिली थी। जाट यानी कि जो जो किसानों के बच्चे होते हैं नॉर्मली वो क्या होते हैं, वो ज़रा सेहतमंद होते हैं, यानी कि साढ़े कार जट पैदा होया है। ठीक है। सर सैयद के बयान से मालूम होता है कि उनके बचपन में जिस्मानी सेहत और फिज़िकल काबिलियत के सिवा कोई ऐसी खसूसियत जिससे उनके बचपन को मामूली लड़कों के बचपन पर बेतकल्लुफ़ फ़ौक़ियत दी जा सके, नहीं पाई जाती थी। यानी सर सैयद ख़ुद बताते हैं कि बचपन में मेरे अंदर सिवाय फ़िज़िकल स्ट्रेंथ के कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसकी वजह से मुझे मेरे हम उम्र बच्चों पर फ़ौक़ियत दी जा सके, यानी कि उसके ऊपर मुझे एक तरह की तरजीह दी जा सके। यानी जैसा कि बच्चे इब्तदा में नहायत ज़कियतबा यानी कि ज़हीन और हमजोलियों में यानी अपने साथियों में सबसे ज़्यादा तेज़ और होशियार होते हैं, सर सैयद में कोई इस किस्म का सरी यानी कि वाज़े इम्तियाज़ यानी कि फ़र्क ना था। यानी कि सर सैयद जो हैं वो बचपन में जिस तरह बच्चे होते हैं ना कि बड़े चालाक होते हैं और अपनी चालाकी की वजह से वो जाने जाते हैं, तो सर सैयद के अंदर एज़ सच जो है वो कुछ भी नहीं था। मालूम होता है कि उन्होंने अपने क़वाए ज़हनिया यानी कि अपनी जो ज़हनी काबिलियत है उसको महज यानी सिर्फ दिमागी रियाजत यानी कि मेंटल एक्सरसाइज और लगातार गौर फ़िक्र से यानी लगातार मुशाहिदे से बतदरीज बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता तरक्की दी थी। और इसलिए उनकी लाइफ का आगाज़ मामूली आदमियों की ज़िंदगी से कुछ ज़्यादा चमकदार मालूम नहीं होता। यानी कि उनका जो स्टार्ट था वो बड़ा एक मीडियोकर सा था, लेकिन जिस कदर आगे बढ़ते जाइए उसी कदर उसमें ज़्यादा अजमत पैदा होती जाती है। यानी सर सैयद अहमद ख़ान जो थे वो फितरी तौर पर ज़हीन नहीं थे, बल्कि उन्होंने मेहनत के ज़रिए जो है वो अपने आप की अपनी जहानत जो थी उसको साबित किया। यहाँ तक कि हीरो को यानी जैसे जैसे आप उनकी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं तो उसमें ज़्यादा अजमत पैदा होती जाती है। यहाँ तक कि हीरो को मामूली आदमियों की सतह से बालातर कर देती है, यानी कि बुलंद कर देती है। यानी कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो सर सैयद की पर्सनैलिटी का जो हीरोइज़म है वो आपको क्या है, बढ़ता हुआ नज़र आता है। इसलिए बाज़ हुक्मा यानी बाज़ फ़िलासफ़र्स की हकीम जो है वो एक फ़िलासफ़र को, एक ज़हीन आदमी को बोलते हैं। तो इसलिए बाज़ दानिश्वरों की ये राय है, यानी कि ये उनका एक ओपिनियन है कि मेहनत से आदमी जो चाहे सो हो सकता है। इंसान अगर मेहनत करे तो मेहनत से आप जो भी बनना चाहें आप बन सकते हैं। इसकी मैं आपको एक अपनी ज़ाती मिसाल दे देता हूँ कि मैंने छठी क्लास से यानी 6th ग्रेड से अंग्रेज़ी पढ़ना स्टार्ट की है। जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहाँ पर 5वीं तक अंग्रेज़ी नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि छठी क्लास से मैंने खुद अंग्रेज़ी पढ़ना स्टार्ट की और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अंग्रेज़ी में मास्टर्स किया, अंग्रेज़ी में एमफिल किया, अंग्रेज़ी में पीएचडी किया और मैंने फिर थ्रू आउट जो है वो अंग्रेज़ी में टॉप किया। और अभी आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मुझे शायद अंग्रेज़ी की वजह से ही जानते हैं कि सर अंग्रेज़ी बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। तो मैंने खुद भी मेहनत की है। मेहनत करके मेरा जो सबसे वीक एरिया था वो इंग्लिश थी और मैंने अपने उस वीक एरिया पे मुसलसल मेहनत कर कर करके अपने आप को उसके अंदर अपना नाम बनाया है और अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह ताला ने इज़्ज़त भी अता की है। तो ये इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि इंसान मेहनत से जो चाहे हो सकता है। अलगर्ज़ जब सर सैयद पैदा हुए तो उनके वालिद ने शायद ग़ुलाम अली साहब, जो कि उस वक़्त के कोई एक आलिम दीन थे,
ان سے نام رکھنے کی درخواست کی۔ شاہ صاحب ہی نے بڑے بھائی کا نام محمد رکھا اور ان کا نام احمد رکھا۔ سر سید کے دادا ان کی شادی کے وقت ہونے سے پہلے قضا ہو چکے تھے، یعنی کہ ان کے باپ کی شادی سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، اور یہ ان کے بہن بھائی شاہ صاحب ہی کو دادا حضرت کہا کرتے تھے۔ سر سید کہتے ہیں کہ شاہ صاحب کو بھی ہم سے ایسی ہی محبت تھی جیسی حقیقی دادا کو اپنے پوتوں سے ہوتی ہے، یعنی کہ جو غلام علی صاحب ہیں وہ در حقیقت کیا تھے، وہ ایک طرح سے جس طرح فیملی کے ایک طرح کے گاڈ فادر تھے۔ شاہ صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ گو خدا تعالیٰ نے مجھے اولاد کے جھگڑوں سے آزاد رکھا ہے، لیکن متقی کی اولاد کی محبت، اب متقی کون ہیں؟ یہ در حقیقت سر سید کے والد ہیں۔ تو وہ کہا کرتے تھے، یعنی کہ شاہ صاحب کہتے تھے کہ مجھے اولاد کے جھگڑوں سے اللہ تعالیٰ نے آزاد رکھا ہے، لیکن متقی کی اولاد کی محبت ایسی دے دی ہے کہ اس کے بچوں کی تکلیف یا بیماری مجھے بے چین کر دیتی ہے۔ یعنی کہ جو شاہ صاحب تھے وہ بھی سر سید لوگوں کو بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ سر سید کو مسمات عورت کو کہا جاتا ہے۔ مسمات بھاگ بی بی، یعنی کہ بھاگ بی بی صاحبہ نے جو ایک قدم خیر خواہ ملازمہ ان کے گھرانے کی تھی، یعنی کہ بھاگ بی بی جو کہ ان کے گھرانے کی ایک ملازمہ تھی، انہوں نے پالا تھا، اس لیے ان کو یعنی سر سید کو ماں بی بی سے نہایت محبت تھی۔ تو وہ یعنی کہ جو بھاگ بی بی جو ان کی ایک طرح سے ملازمہ تھی، جو سر سید کی نینی بھی تھی، تو سر سید کو بھی ان سے بے نہایت محبت تھی۔ وہ 5 برس کے تھے جب ماں بی بی کا انتقال ہوا۔ ان کا بیان ہے کہ مجھے خوب یاد ہے، اب یہاں پر ان سے کیا مراد ہے؟ سر سید مراد ہے۔ سر سید کا بیان ہے کہ مجھے خوب یاد ہے، ماں بی بی چند گھنٹے پہلے فالسے کا شربت مجھ کو پلا رہی تھی۔ جب وہ مر گئی تو مجھے اس کے مرنے کا نہایت رنج ہوا۔ میری والدہ نے مجھے سمجھایا کہ وہ خدا کے پاس گئی ہے، بہت اچھے مکان میں رہتی ہے، بہت سے نوکر چاکر اس کی خدمت کرتے ہیں اور اس کی زندگی آرام سے گزرتی ہے، تم کچھ بھی مت کرو۔ ہم کو ان کے کہنے سے پورا یقین تھا کہ فی الواقع ایسا ہی ہے۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو آپ جو بھی سٹوری سناتے ہیں وہ اس پہ یقین کر لیتا ہے۔ مدت تک ہر جمعرات کو اس کی فاتح ہوا کرتی تھی اور کسی محتاج کو کھانا دیا جاتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ سب کھانا ماں بی کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اس نے مرتے وقت کہا تھا کہ میرا تمام زیور سید کا ہے۔ کس کا؟ سر سید کا۔ اگرچہ میری والدہ اس کو خیرات میں دینا چاہتی تھی۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اگر تم کہو تو یہ گہنا یعنی کہ یہ زیور ماں بی بی کے پاس بھیج دوں؟ میں نے کہا ہاں بھیج دو۔ والدہ نے وہ سب گہنے مختلف طرح سے خیرات میں دے دیے۔ بچپن میں سر سید پر نہ تو ایسی قید تھی کہ کھیلنے کودنے کی بالکل پابندی ہو، اور نہ ایسی آزادی تھی کہ جہاں چاہیں اور جن کے ساتھ چاہیں کھیلتے کودتے پھریں۔ یعنی کہ آزادی بھی تھی لیکن ریسٹرکشنز بھی تھیں۔ ان کی بڑی خوش نصیبی یہ تھی کہ خود ان کے ماموں، ان کی خالہ اور دیگر نزدیکی رشتہ دار کے 14-15 لڑکے ان کے ہم عمر تھے جو آپس میں کھیلنے کودنے کے لیے کافی تھے۔ یعنی کہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم والا انوائرمنٹ تھا۔ اس لیے ان کو نوکروں کے بچوں اور اشراف مطلب امیر لوگوں کے آوارہ لڑکوں سے ملنے جلنے اور ان کے ساتھ کھیلنے کا کبھی موقع نہیں ملا۔ ان کے بزرگوں نے یہ اجازت دے رکھی تھی کہ جس کھیل کو تمہارا جی چاہے شوق سے کھیلو، مگر کسی کھیل کو چھپا کر مت کھیلو۔ اس لیے سب لڑکے جو کھیل کھیلتے تھے اپنے بڑوں کے سامنے کھیلتے تھے۔ ان کے کھیلوں میں کوئی ایسی بات نہ ہوتی تھی جو اپنے بزرگوں کے سامنے نہ کر سکیں۔ خواجہ فرید کی حویلی میں، جس میں وہ اور یعنی وہ سے مراد کون ہے؟ سر سید اور ان کے ہم عمر لڑکے رہتے تھے، اس کا چوک یعنی حویلی کا چوک اور اس کی چھتیں ہر قسم کی بھاگ دوڑ کے کھیلوں کے لیے کافی تھیں۔ یعنی ایک بڑی حویلی تھی۔ ابتدا میں وہ اکثر گیند بلا، گیڑیاں، آنکھ مچولی، اسی طریقے سے چیل چلو وغیرہ کھیلتے تھے۔ تو یہ اس زمانے کی کیا ہیں؟ مختلف گیمز ہیں۔ اگرچہ گیڑیاں کھیلنے کو یعنی کہ جو گیڑیاں کیا ہوتا ہے، یہ بھی ایک طرح کی جس طرح وہ نہیں ہوتا بنٹے ہوتے ہیں، اس طرح کی ایک گیم ہوتی ہے۔ اگرچہ گیڑیاں کھیلنے کو اشراف معیوب جانتے تھے یعنی برا جانتے تھے، مگر ان کے بزرگوں نے اجازت دے رکھی تھی، اور اس میں سب بھائی مل کر گیڑیاں کبڈی ہی کھیلو تو کوئی مذائقہ نہیں، یعنی کہ کوئی اس کے اندر کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ان کا بیان تھا، یعنی سر سید کا بیان تھا کہ باوجود اس قدر آزادی کے بچپن میں مجھے تنہا باہر کھیلنے کی اجازت نہ تھی۔ جب میری والدہ نے اپنے رہنے کی جدا حویلی بنائی اور وہاں آ رہی، تو باوجود یہ کہ اس حویلی میں اور نانا صاحب کی حویلی میں صرف ایک سڑک درمیان میں تھی، جب کبھی ان کی حویلی میں جاتا تو ایک آدمی میرے ساتھ جاتا۔ یعنی کہ ان کا جو بچپن تھا وہ ایک بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ان کو رکھا گیا۔ اس لیے بچپن میں مجھے گھر سے باہر جانے اور عام صحبتوں میں بیٹھنے یعنی عام لوگوں میں بیٹھنے یا آوارہ پھرنے کا بالکل بھی اتفاق نہیں ہوا۔ سر سید اپنے زمانے کے اپنے کھیل کود کے زمانے میں بہت مستعد یعنی بہت ہوشیار اور چالاک اور کسی قدر شوخ بھی تھے، یعنی تھوڑے جالی بھی تھے۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اکثر شوخی کیا کرتے تھے، یعنی تھوڑا مذاق کیا کرتے تھے۔ سر سید کہتے ہیں کہ ایک بار میں شطرنج کھیلنے میں
یعنی کہ چیس کھیلنے میں اپنے ایک رشتہ دار بھائی سے لڑ پڑا. میرے مکے سے اس کے ہاتھ کی انگلی اتر گئی اور کئی دن بعد اچھی ہوئی. ہمیشہ یوں ہی لڑائی بھڑائی مار کٹائی ہوتی رہتی تھی، مگر آخر کو سب کیا ہو جاتے تھے، ایک ہو جاتے تھے، جس طرح ایک جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر ہوتا ہے. لڑتے بھڑتے بھی ہیں، پھر بچے تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں. سر سید لکھتے ہیں کہ میرے نانا صبح کا کھانا اندر زنانے میں کھاتے تھے. اب اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ گھر ہوتا تھا جس کو زنان خانہ کہا جاتا تھا، اور اس کے باہر پھر کیا ہوتا تھا، ایک بیٹھک ہوتی تھی جس کو مردان خانہ کہا جاتا تھا. تو مرد عموماً جو ہے وہ باہر بیٹھتے ہوتے تھے. سر سید لکھتے ہیں کہ میرے نانا صبح کا کھانا اندر زنانے میں کھاتے تھے. ایک چوڑا چکلا یعنی کہ ایک کھلا وسیع و عریض دسترخوان بچھتا تھا. بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اور بیٹوں کی بیویاں سب ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے. بچوں کے آگے خالی رکابیاں یعنی کہ خالی پلیٹیں ہوتی تھیں. نانا صاحب ہر ایک سے پوچھتے تھے کہ کون سی چیز کھاؤ گے. جو کچھ وہ بتاتا وہی چیز چمچے میں لے کر اپنے ہاتھ سے اس کی رکابی میں یعنی اس کی پلیٹ میں ڈال دیتے. تمام بچے بہت ادب اور صفائی سے ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے. سب کو خیال رہتا تھا کہ کوئی چیز گرنے نہ پائے. ہاتھ کھانے میں زیادہ نہ بھریں. نوالا چبانے کی آواز منہ سے نہ نکلے. رات کو کھانا وہ باہر دیوان خانے میں یعنی کہ جو مردوں کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے اس میں کھاتے تھے. میری والدہ اور میری چھوٹی خالہ کھانا کھلانے آتی تھیں. ہم سب لڑکے ان کے سامنے بیٹھتے تھے. ہم کو بڑی مشکل پڑتی تھی. کسی کے پاؤں کا دھبا سفید چاندنی پر لگ جاتا تو نہایت ناراض ہوتے. سفید چاندنی یعنی جو سفید چادر ہوتی تھی. روشنائی وغیرہ کا یعنی کہ جو انک ہوتی ہے اس کا دھبا کسی کے کپڑے پر ہوتا تو اس سے بھی ناخوش ہوتے تھے. شام کو چراغ جلنے کے بعد ان کے پوتے اور نواسے جو مکتب میں پڑھتے تھے اور جن میں سے ایک میں بھی تھا ان کو سبق سنانے جاتے تھے. جس کو سبق اچھا یاد ہوتا اس کو کسی قسم کی عمدہ مٹھائی ملتی اور جس کو یاد نہیں ہوتا اس کو کچھ نہ دیتے اور گھرک دیتے یعنی کہ اس کو تھوڑا ڈانٹتے ڈپٹتے. تو یہ درحقیقت جو ایک کلچر ہے وہ یہاں پر آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح کے کلچر میں سر سید کی پرورش ہوئی. اب یہ والا اس کا امپورٹنٹ ایک پیراگراف ہے. گرمی اور برسات کے موسم میں اب بھی دلی کے باشندے یعنی دلی کے اکثر رہنے والے سپہر کو یعنی آفٹر نون کو جمنا پر یعنی جمنا ایک دریا کا نام ہے، جمنا پر جا کر پانی کی سیر کرتے ہیں اور تیرنے والے تیرتے ہیں. مگر 50 برس پہلے وہاں تیرنے والوں کے بہت دلچسپ جلسے ہوتے تھے یعنی کہ بہت دلچسپ وہاں پہ مجلسیں میٹنگز ہوتی تھیں. سر سید کہتے ہیں کہ میں نے بڑے بھائی سے اپنے والد سے تیرنا سیکھا تھا. ایک زمانہ تو وہ تھا کہ ایک طرف دلی کے مشہور تیراک مولوی علیم اللہ کا غول ہوتا تھا یعنی ان کا گروہ ہوتا تھا، اور دوسری طرف ہمارے والد کے ساتھ 100 یعنی 100 یا 120-25 کے قریب شاگردوں کا گروہ ہوتا تھا. یہ سب ایک ساتھ دریا میں کودتے تھے اور سارا گروہ تیرتا جاتا تھا. جب ہم دونوں بھائی تیرنا سیکھتے تھے اس زمانے میں بھی 30-40 آدمی والد کے ساتھ ہوتے تھے. زینت المساجد کے پاس نواب احمد بخش خان کے باغ کے نیچے جمنا بہتی تھی یعنی کہ جو جمنا دریا ہے وہ وہاں پر بہتا تھا. وہاں سے تیرنا شروع ہوتا تھا. مغرب کے وقت سب تیراک زینت المساجد میں جمع ہو جاتے تھے اور مغرب کی نماز جماعت سے پڑھ کر اپنے اپنے گھر چلے جاتے تھے. میں ان جلسوں میں اکثر شریک ہوتا تھا. تو یہ سر سید خود بتا رہے ہیں. تیراک تیر اندازی یعنی کہ جو آرچری ہے، تیر اندازی یعنی آرچری تیر چلانا، تیر اندازی کی صحبتیں یعنی کہ تیر اندازی کی جو مجلسیں ہوتی تھیں میٹنگز ہوتی تھیں وہ بھی سر سید کے ماموں نواب زین الدین خان کے مکان پر ہوتی تھیں. وہ کہتے ہیں یعنی سر سید کہتے ہیں کہ مجھے اپنے ماموں اور والد کے شوق کا وہ زمانہ جب کہ نہایت دھوم دھام سے تیر اندازی ہوتی تھی وہ تو یاد نہیں، مگر جب دوبارہ تیر اندازی کا چرچا ہوا یعنی دوبارہ جب تیر اندازی کا ایک ٹرینڈ چلا تو وہ بخوبی یاد ہے یعنی کہ اچھی طرح سے یاد ہے. اس زمانے میں دریا پر جانا موقوف ہو گیا تھا یعنی دریا پر جانا منع ہو گیا تھا. ظہر کی نماز کے بعد تیر اندازی شروع ہوتی تھی. نواب فتح اللہ خان بیگ، نواب سید عظمت اللہ خان، نواب ابراہیم علی خان اور چند شاہزادے یعنی بادشاہوں کے بچے اور رئیس یعنی امیر لوگ اور شوقین اس جلسے میں شریک ہوتے تھے. میں نے بھی اس زمانے میں تیر اندازی سیکھی اور مجھ کو خاصی مشق ہو گئی یعنی مجھے اس میں کافی مہارت حاصل ہو گئی. مجھے خوب یاد ہے کہ ایک دفعہ تو میرا نشانہ جو تودے میں، تودا کیا ہوتا ہے وہ جو ایک سٹفڈ باڈی لگا دی جاتی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آرچری کے اندر کہ ایک نشانہ سا بنا دیا جاتا ہے اور پھر اس کے اندر سارے جو ہے وہ تیر مار رہے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں ایک دفعہ میرا نشانہ جو تودے میں نہایت صفائی اور خوبی سے جا کر بیٹھا یعنی تیر بالکل نشانے پر جا کر لگا تو والد بہت خوش ہوئے اور کہا مچھلی کے جائے کو کون تیرنا سکھائے. مطلب مچھلی کے جائے کو کون تیرنا سکھائے سے کیا مراد ہے، یعنی کہ اس کے چونکہ سر سید کے والد خود بھی تیر انداز تھے. تو اب یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے مطلب آپ کہیں کہ جی جو سنگر ہے تو اس کے بیٹے کو تو سنگنگ آتی ہوگی نا.
اب مطلب نصرت فتح علی خان کا اگر بھتیجا ہوگا راحت فتح علی خان تو اس کو آٹومیٹکلی سنگنگ آتی ہوگی، یعنی کہ وہ چیز جو گھر میں سارے کر رہے ہوں تو آٹومیٹکلی پھر بچے کو بھی آ جاتی ہے، تو اس کو پھر کسی اور سے تو سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو جو مچھلی کا جو بچہ ہوگا تو اس کو تیرنا کون سکھائے گا؟ وہ مچھلی کا بچہ ہے، اس کو خود بخود ہی تیرنا آتا ہوگا۔ یہ جلسہ برسوں تک رہا، پھر وہ بھی کیا ہو گیا؟ موقوف ہو گیا۔ تو یہ مختلف آپ کو سر سید کی زندگی کے حالات جو ہیں وہ یہاں پر بتائے جا رہے ہیں۔ اہل اللہ یعنی اللہ والے اور مقدس لوگوں کی عظمت کا خیال بچپن سے سر سید کے دل میں بٹھایا گیا تھا۔ وہ اپنے والد کے ساتھ اکثر شاہ غلام علی صاحب کی خدمت میں جاتے تھے اور شاہ صاحب سے ان کی عقیدت کا رنگ یعنی ان کی محبت کا رنگ اپنی آنکھ سے دیکھتے تھے، یعنی سر سید دیکھتے تھے کہ ان کے والد جو ہیں وہ شاہ صاحب سے کتنی عقیدت کے ساتھ کتنی محبت کے ساتھ ملتے ہیں۔ وہ کہتے تھے یعنی سر سید کہتے تھے کہ مرزا صاحب کے عرس میں، اب عرس کیا ہوتا ہے؟ جو کسی بھی فقیر کے کسی بھی بزرگ کے دربار پر جو ایک میلہ لگتا ہے اس کو عرس کہا جاتا ہے۔ مرزا صاحب کے عرس میں شاہ صاحب 1 روپیہ ان کے مزار پر چڑھایا کرتے تھے اور اس روپے کا حق میرے والد کے سوا کسی اور کو نہ تھا، یعنی وہ جو دیتے تھے ایک طرح سے یعنی کہ ڈونیشن دیتے تھے، خراج تحسین دیتے تھے، تو وہ روپیہ کن کو ملتا تھا؟ سر سید کے والد کو ملتا تھا۔ ایک دفعہ عرس کی تاریخ سے کچھ پہلے ایک مرید نے شاہ صاحب سے اجازت لی کہ اب کی بار نظر کا یعنی نذرانے کا روپیہ جو ہے وہ مجھے عنایت ہو، یعنی کہ اس دفعہ مجھے دیجیے گا۔ میرے والد کو بھی خبر ہو گئی، یعنی میرے والد کو بھی پتہ چل گیا کہ اس دفعہ وہ جو نذرانے والے پیسے ہیں وہ شاہ صاحب سے کسی اور نے مانگے ہیں۔ جب شاہ صاحب نے روپیہ چڑھانے کا ارادہ کیا تو والد نے عرض کی کہ حضرت، میرے اور میری اولاد کے جیتے جی آپ نظر کا روپیہ لینے کی اوروں کو اجازت دیتے ہیں؟ شاہ صاحب نے فرمایا نہیں، تمہارے سوا کوئی نہیں لے سکتا۔ میں اس وقت صغیر سن تھا، صغیر سن یعنی کہ چھوٹا تھا۔ جب شاہ صاحب نے روپیہ چڑھایا، والد نے روپیہ چڑھانے سے مراد یہ کہ روپیہ انہوں نے وہ دربار پہ دیا، تو والد نے مجھے کہا جاؤ روپیہ اٹھا لو۔ میں نے آگے بڑھ کر وہ روپیہ اٹھا لیا۔ تو وہ ایک طرح سے بڑا تبرک سمجھا جاتا ہوتا تھا، بڑا ایک جیسے کہ آپ کو کوئی بڑا آدمی کوئی ایک گفٹ دے دیتا ہے تو آپ اس کو جیسے سنبھال کے رکھتے ہیں۔ سر سید کہتے ہیں کہ مجھ کو اپنی بسم اللہ کی تقریب بخوبی یاد ہے۔ اب بسم اللہ کی تقریب کیا ہوتی ہے کہ جب بچہ پڑھنے لکھنے کی عمر کو ہو جاتا ہے تو گھر کے اندر ایک دعوت رکھی جاتی ہے جس میں عزیز و اقارب سب کو بلایا جاتا ہے اور قاری صاحب آتے ہیں اور وہ بچے کو پہلی دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھاتے ہیں، تو اس کو رسم بسم اللہ بھی کہا جاتا ہے اور بسم اللہ کی تقریب بھی کہا جاتا ہے۔ سپہر کا وقت تھا اور آدمی کثرت سے جمع تھے، یعنی کافی سارے آدمی جمع تھے، خصوصاً حضرت شاہ غلام علی صاحب بھی تشریف رکھتے تھے۔ مجھ کو لا کر حضرت کے سامنے یعنی غلام علی شاہ صاحب کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ میں اس مجمع کو دیکھ کر ہکا بکا سا ہو گیا، یعنی پریشان سا ہو گیا۔ میرے سامنے تختی رکھی گئی، یعنی کہ تختی کیا ہوتا تھا کہ وہ ایک کائنڈ آف لکڑی کا ایک سلیٹ ہوتی تھی، لکڑی کا ایک بورڈ ہوتا تھا جس کے اوپر جو ہے وہ لکھ کر بچوں کو پڑھایا جاتا ہوتا تھا، اور غالباً شاہ صاحب نے ہی فرمایا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کچھ نہ بولا اور حضرت صاحب کی طرف دیکھتا رہا۔ انہوں نے اٹھا کر مجھے اپنی گود میں بٹھا لیا اور فرمایا کہ میرے پاس بیٹھ کر پڑھیں گے، اور اول بسم اللہ پڑھ کر اقرا کی اول آیتیں ما لم یعلم تک پڑھی، یعنی کہ جو اقرا بسم ربک الذی خلق ما لم یعلم تک وہ جو پہلی 5 آیات ہیں وہ انہوں نے پڑھی۔ میں بھی ان کے ساتھ ساتھ پڑھتا گیا۔ تو اس میں رسم بسم اللہ کا پورا جو واقعہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ سر سید کہتے ہیں کہ شاہ صاحب اپنی خانقاہ سے، یعنی ان کی خانقاہ کیا ہوتی ہے؟ جو ایک کسی بھی بزرگ کے بیٹھنے کی جو جگہ ہوتی ہے، اس کی جو مجلس ہوتی ہے، اس کی جو بیٹھک ہوتی ہے، اس کو خانقاہ کہا جاتا ہے۔ سر سید کہتے ہیں کہ شاہ صاحب اپنی خانقاہ سے کبھی نہیں اٹھتے تھے اور کسی کے ہاں نہیں جاتے تھے الا ماشاء اللہ، یعنی کبھی کبھار ود ایکسیپشن کبھی کبھی وہ چلے جاتے تھے، بٹ موسٹ آف دا ٹائمز ہی وڈ اسٹے دیئر۔ صرف میرے والد پر جو غایت درجے کی شفقت تھی، یعنی غایت درجے کی کہ انتہائی میرے والد کے ساتھ، یعنی سر سید کہتے ہیں کہ میرے والد کے ساتھ شاہ صاحب بہت زیادہ شفقت فرماتے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اس لیے کبھی کبھی ہمارے گھر قدم رنجا فرماتے تھے، یعنی ہمارے گھر تشریف لاتے تھے۔ بسم اللہ ہونے کے بعد سر سید نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا۔ ان کے ننیال میں، یعنی کہ جو نانوں کا گھر ہوتا ہے، نانوں والی سائٹ ہوتی ہے، ان کے ننیال میں زمانہ قدیم سے کوئی نہ کوئی استانی نوکر رہتی تھی، مطلب وہ استانیوں کو گھر پہ رکھ لیا کرتے ہوتے تھے۔ سر سید نے استانی ہی سے جو ایک اشراف گھر کی پردہ نشین بی بی تھیں، یعنی پردہ کرنے والی بی بی تھیں، ان سے سر سید نے سارا قرآن ناظرہ ان سے پڑھا۔ ناظرہ مطلب وہ جو دیکھ کر قرآن پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا قرآن ختم ہونے پر ہدیہ کی مجلس، ہدیہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے جس میں انعام وغیرہ دیا جاتا ہوتا ہے، جو قاری صاحب ہوتے ہیں یا پڑھانے والا ہوتا ہے۔ تو سر سید کہتے ہیں کہ میرا قرآن ختم ہونے پر ہدیہ کی مجلس جو زنانہ میں ہوئی، یعنی کہ جو لیڈیز سائڈ پر ہوئی، وہ اس قدر دلچسپ اور عجیب تھی کہ پھر کسی ایسی مجلس میں وہ کیفیت میں نے نہیں دیکھی۔ تو مطلب وہ سر سید کو وہ والا ٹائم جو ہے وہ ابھی بھی یاد ہے۔
تو اب اس سبق کا مقصد کیا ہے؟ در حقیقت سر سید ہمارے ایک نیشنل ہیرو ہیں، تو نیشنل ہیروز کے حالات زندگی کے متعلق آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور آپ کو اس میں انٹرسٹ بھی لینی چاہیے، تاکہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو اکابرین ہیں، ہمارے جو ہیروز ہیں، انہوں نے کس طریقے کی لائف گزاری اور ان کا براٹ اپ کس طریقے سے ہوا تھا۔ تو چلیں جی، اب اس کی ہم ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں۔ ایکسرسائز میں سب سے پہلے رسید نویسی ہے۔ رسید کے لغوی معنی ہے کسی چیز، خبر یا آدمی تک پہنچنا۔ تو رسید کی تعریف کیا ہے؟ کسی چیز وغیرہ کی رقم کی وصولی کی تحریری دستاویز کو، جو ریٹن ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رسید کہا جاتا ہے۔ تو لین دین میں تحریری دستاویز کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اس کی عدم موجودگی میں اس بات کا امکان رہتا ہے کہ چیز یا رقم لینے والا جان بوجھ کر غلطی سے اس کی وصولی سے مکر نہ جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ریسیٹ ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رسید کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد رسید ویسے آپ کے سلیبس کے اندر انکلوڈڈ نہیں ہے۔ خاکہ کیا ہوتا ہے؟ کسی شخص کی شخصیت اور زندگی کے حقیقی خد و خال اور پہلوؤں کو اس طرح نمایاں کر کے لکھا جاتا ہے کہ ایک دلچسپ انداز میں ایک جیتی جاگتی شخصیت کے افکار و خیالات، خوبیوں اور خامیوں کی تصویر کشی ہو جائے۔ تو خاکہ نویسی کو مرقع نگاری بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ خاکہ نگاری کی آپ کو تعریف جو ہے وہ پتہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جناب جملوں کی ساخت، بناوٹ، روزمرہ اور محاورے کے لحاظ سے درج ذیل غلط فکرات کی درستی کریں۔ تو وہ دنوں دن امیر ہو گیا، وہ راتوں رات امیر ہو گیا۔ موسم برسات کے اوپر موسم برسات پر ایک مضمون لکھو۔ آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتا ہوں، نہیں، آپ کی خیریت نیک مطلوب ہے۔ اکرم تو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، نہیں، ہاں مچھر نہیں بیٹھنے دیتا، نہیں، اکرم تو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا۔ آپ کا حکم سر ماتھے پر، نہیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، ٹھیک ہے؟ تم جھوٹ کیوں بولتے ہو، ٹھیک ہے؟ آسمان سے گرا، کھجور میں اٹکا۔ شیطان کی خالہ ہونا، یہ ضرب المثل ہے۔ 5 6 11 ہونا، نہیں، 9 2 11 ہونا، ٹھیک ہے؟ خیالی کھیر پکانا، نہیں، خیالی پلاؤ پکانا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا سبق نمبر 8 بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلی کلاس میں ہم لوگ سبق نمبر 9 پڑھیں گے، سویرے جو کل آنکھ میری کھلی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اس ویڈیو کی ڈسکرپشن سے آپ کو پچھلے اگلے تمام لیکچرز کا لنک مل جائے گا، اس کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ ویڈیو کو شیئر کریں، اپنے دوستوں کو انگلش اکیڈمی کے متعلق بتائیں۔ اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال۔ آل دا بیسٹ، خدا حافظ۔